सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है अपने किसी से कोई सवाल करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अगर इस पूरे वीक का अहाता किया जाए और तज्ज़ियाती अहाता किया जाए तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा कि पीडीएम का जो इत्तेहाद था उससे एएनपी बाहर निकल गई। हमने देखा कि पीडीएम के जो अपने इशूज़ थे, जो इंटरनल इशूज़ थे, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम की जमातों, दीगर का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो पीएमएलएन और ख़ासतौर पर जेयूआईएफ है, उनके तनाज़ात इंतहाई ज़्यादा बढ़ गए। और मामला था सेनेट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपोजिशन एज अ अपोजिशन लीडर तैनाती। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगले वक्तों में इलेक्शन हो रहे हैं, और ख़ासतौर पर डस्का के इलेक्शन जो कि एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। और आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसकी एक स्ट्रेटजी भी दी है। उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी इस वीक की, जो पीटीआई हमेशा से ये बात कहती है कि अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, उसकी जब हमने मिसाल देखी जिसमें जहांगीर खान तरीन साहब जो कि आज भी पीटीआई में शामिल हैं, ये दोनों तरफ से कहा जा रहा है, जो पीटीआई की जो कोर जो क़यादत है इस वक्त वो भी ये कह रही है कि ये पीटीआई का हिस्सा है, खुद जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं वो पीटीआई का हिस्सा है। उन्होंने कहीं ये बात की कि वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब जो एक हल्का है वो ये भी कह रहा है कि जी इसमें ना कोई दोस्ती है, ना कोई यारी है, ना कोई आपके ताल्लुकात है, इसकी तो बात ही नहीं है। अगर के अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड, जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि जी अगर आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जो उनकी शुगर मिल्स हैं, जो उनकी प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन का 20% है, तो इट्स जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा हिस्सा है। तो इस पे जो है वो लेकर बहस हो रही है। और सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब नहीं, खुसरो बख्तियार साहब जो कि खुद वफाकी वजीर हैं, उनके अपने भाई की शुगर मिल्स पर भी अब नोटिस गए। तो ये चीज़ें किधर लेकर जाएंगी? क्या पार्टी विद इन पार्टी इंतशार का बायस बनेंगी या पार्टी को और निज़ाम को मजबूत करेंगी? इस पर आज हम ज़रा खुलकर बात करेंगे। जो एनालिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नज़ीर लगारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। तारिक पीरज़ादा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। तो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हुए लगारी साहब से बात को शुरू कर लेते हैं। With all due respect, the permission from the other guest, नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत का ये अमल जब वो कहती है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, और फिर जहांगीर खान तरीन साहब हमें कल नज़र आते हैं अदालतों के सामने करते हुए, उनके ऊपर FIR भी कर जाती है, उनका नाम भी आता है, उनसे ही तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया जाता है, तो कितना खुश आइंद आप इसको करार देते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर अक्रॉस द बोर्ड होती है तो काबिल तारीफ है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो नहीं पा रही अभी जहांगीर तरीन के आने के बाद भी, और जहांगीर तरीन की पेशियों के बावजूद भी, इसलिए कि बहुत से और लोग हैं जो पहले से मालूम हो चुका है जिनके बारे में कि उनके खाते बड़े लंबे थे और उन्होंने पाकिस्तान के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उनके बारे में वो चाबुक दस्ती नजर नहीं आई जो गुज़श्ता लगभग 1 साल से जो है या 7-8 महीने से जहांगीर तरीन के बारे में नजर आ रही है। जहांगीर तरीन के बारे में शायद हुकूमत के अपना मसला हो या अपना मसला हो, जो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ अच्छे काम किए उनकी वजह से हो, या उनके कोई एहसान उनकी वजह से हो, जो अपना मसला उनका। लेकिन नदीम बाबर की क्यों नहीं, आपने कहा कि उन्होंने चीजें खराब की, उनको निकाला आपने, उसके बाद और भी कई वजीर थे, वजीर खजाना ने जो कुछ आपकी के साथ किया है वो तो कभी भी नहीं था। जब इस्लामी आपके हाथ में थी उस वक्त तो इस्लामी 5.6 खड़ी हुई थी, और जब ये हम जो है आर्टिकल के पास जाते हैं और IMF के पास जाने के बाद आपकी को और आगे जाना चाहिए था, आपका जो आपके लिए मसाइल हो रहे थे बारहवीं वो खत्म हो जाने चाहिए। आपके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF का अपना नेशनल डेवलपमेंट बैंक के कर्जे भी आसान होने चाहिए। अब तो मामला ये होता है कि आप डोमेस्टिक जो है वो कर्जे भी नहीं दे सकते हैं। तो
کی بہت سی زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت سے اور لوگ بھی ہیں. لغاری صاحب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی ہیں اور یقیناً ہوں گے، لیکن شروعات تو ہوئی ہے نا. اور پھر وہی لوگ جو اپوزیشن بیٹھ کر یہ تانے دیتی تھی کہ جی کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی جو کہ مئی 2020 میں آئی تھی، تو آپ نے کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اس میں ان کا نام آ گیا، کیا کیا. تو وہ جو کیا والے جو ایک سوالات اور پھر وہ جو تیر جو حکومت کی جانب چل رہے تھے، ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں دفاع نظر آتا ہے. یہی بات اگر بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف لے جاؤں سوال. بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا ان کو آواز نہیں جا رہی ہے، تو یہی سوال آپ کی طرف سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور بھی بہت سے ہیں، مگر there is always first. ابھی آواز آ گئی آپ؟ جی بریگیڈیئر صاحب تو جواب دے دیجیے سر. سوری سوال کرتے ہیں. میں سوال سر یہ کر رہی تھی بیسیکلی کہ ابھی نذیر لغاری صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ کا نعرہ لگانے والی جماعت جب اپنے ہی گھر سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کرتی ہے، جہانگیر ترین صاحب کی مثال، خسرو بختیار صاحب کے بھائی کی شوگر مل پہ بھی کو بھی نوٹس، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اور بھی نام ہے، وہ چابک دستی اور جگہوں پہ نظر نہیں آتی، لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر شروعات ہوتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ جہانگیر ترین جو ان کے کلوزسٹ ساتھی ہیں، کانفیڈنٹ ان کے ہیں، ان کے خلاف جب یہ سارا چینی مافیا کا کیس ہوا تو ان کو معلوم تھا کہ وہ بھی اس میں آئیں گے، لیکن کوئی انہوں نے ایف آئی اے کو نہیں روکا یا کسی اور ادارے کو نہیں روکا کہ جو اس کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر علیم خان صاحب جو کہ سٹنگ منسٹر تھے پنجاب میں، یا سپتین صاحب جو سٹنگ منسٹر تھے پنجاب میں، ان دونوں کو نیب نے اریسٹ بھی کیا، تو کافی عرصہ نیب کسٹڈی میں رہے اور وہ اپنے کیس کر رہے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی یہ سمجھنی چاہیے بات کہ ان کو بھی یہ اپنا جو بھی انویسٹیگیشن ہے ایف آئی اے کی وہ فیس کرنی چاہیے اور نیب کی انویسٹیگیشن بھی فیس کرنی چاہیے. آپ اگر چند ایم پی اے اور کچھ ایم ایل اے اکٹھا کر کے یہ ایک فرینڈلی میسج دے، میرا خیال ہے کہ فرینڈلی واک ٹو پرائم منسٹر عمران خان کہ جناب دیکھیں اگر میرا ہاتھ ہولا پر تھا میرے پہ ایف آئی اے نے یا نیب نے، تو پھر دیکھیں پنجاب میں یہ لوگ ہیں میرے ساتھ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو بہادری دکھانی چاہیے جہانگیر ترین صاحب کو کہ وہ ریفرنسز کو فیس کریں. چلے یہ تو ہو گیا کہ وزیر اعظم کے پارٹ پر جو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا. طارق پیرزادہ صاحب میں آپ سے ذرا دوسری طرف کا سوال کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ یہ بات تو ہوگی جو ہم وزیر اعظم کی بات کو یا پارٹی کی لیول پہ ہم یہ بات کریں، گورنمنٹ لیول پہ بات کریں. دوسری طرف جب کل پیش ہوئے جہانگیر ترین صاحب کورٹ میں تو انہوں نے کہا کہ میں اگر 1 سال سے خاموش ہوں تو مجھے میرے ضبط کا امتحان نہ لیا جائے. اور مطلب ان کی تمام تر گفتگو سے ایسا لگا کہ وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ کچھ گروپس ہیں جو وزیر اعظم کو غلط بتا رہے ہیں، کچھ گروپس ہیں جو مجھے وزیر اعظم سے دور کر رہے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے کل جہانگیر ترین کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، میں نے بڑی غور سے ان کے تمام نکات کو خاص طور پر منی لانڈرنگ کے مسئلے پہ ان کو سنا ہے. اور میں خود چونکہ وکالت کے پیشے سے میرا تعلق ہے، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں اور میری یہ جہانگیر ترین کے متعلق بڑی پرانی رائے ہے. تمام تر سکینڈل جو آتے رہے ہیں بنائے گئے ہیں ان کے خلاف، خاص طور پر نواز شریف کے ساتھ جس طرح ان کو نتھی کیا گیا اور ایک توازن پیدا کرنے کے لیے ان کو سزا دی گئی تھی اس وقت، یہ میری رائے اس وقت بھی تھی اور آج بھی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس وقت جہانگیر ترین کے ساتھ. بالکل دیکھیں مجھے اس سے دلچسپی نہیں وہ کس پارٹی سے ہیں. اس ملک کا ایک بہت بڑا ٹیکس پیئر ہے وہ شخص، اس کی تمام جائیداد اس وقت پاکستان میں ہے. وہ 2-3 فلیٹ جو بچوں کے لیے خریدے ہیں، اس سے زیادہ فلیٹ تو میرے E11 میں رہنے والے لوگوں کے اس دبئی سے لے کے اور ملکوں تک ہے. اگر ان کے ساتھ میں آ رہا ہوں اس طرف، نام کمیشن رپورٹ میں آیا نہیں میں عرض کرتا ہوں ایک پوچھ گچھ ہو رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. دیکھیں جب آپ 3 FIR درج کرواتے ہیں کسی ایک شخص کے خلاف تو آپ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ایسا معاملہ کرتے ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو تو ان سارے قانونی نکات کا نہیں علم، یہ قانونی نکات کا علم کن کو ہے؟ جو لوگ اس مقدمے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اب اس میں دو مصلحتیں یا برائیاں ہو سکتی ہیں۔ مصلحت یا اچھائی تو یہ ہے کہ جناب سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، وہ تو مقدمے بھگت ہی رہے تھے پہلے سے۔ یہ جو آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہیں، اس سے آپ نے جو منافع اکٹھا کرنا ہے وزیر اعظم کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا دکھا کر، مطلب آپ کو لگتا ہے جن کہ کوئی حضرات لابی نے ہے بھی جو جی بالکل میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں، انتہائی سنجیدہ تجزیہ کاری کے ذریعے اپنی سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے سارے واقعات ہیں، جب سے معاملات جہانگیر ترین کے شوگر مل کے حوالے سے سامنے آنے شروع ہوئے۔ دیکھیں میں آپ کو اٹھا کر شوگر مل کے مسئلے پہ لے جاتے ہیں۔ شوگر مل کا اور منی لانڈرنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ان کے وکیل نے کل کہی ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ پرانے کیسز ہیں، اچھا شوگر مل کی میں ذرا بات کر لیتا ہوں، شوگر کی بات شوگر مل کمیشن کی تو رپورٹ ابھی مئی 2020 میں شوگر آئی کی جو رپورٹ آئی تھی وہ تو ساری ساری رپورٹ ہی اٹھا کے باہر پھینک دی گئی ہے۔ اس کے مطابق وزیر اعظم نے خود اپنے انٹرویو میں جو کہ کامران کو دیا تھا، اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ابھی جہانگیر ترین کے خلاف کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس وقت اس معاملے کو لے کے آگے چلنا، جبکہ عدالتوں میں وہ ایک روٹین میں بات چل رہی تھی، ذرا بات سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے کس بنیاد پر ان کو آگے لے کے گئے؟ یہ تاثر دینے کے لیے کہ حکومت اکراس دا بورڈ صحیح چل رہی ہے اور آپ کسی شخص کی گردن کاٹ دیں۔ سر ایک شخص تو نہیں، نہیں ہے گردن نا، کاٹنے کا دیکھیں میں شہزاد اکبر کو وہ بڑے اچھے آدمی ہوں گے، میں کھل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، پی ٹی کا مطلب ہی یہی ہے۔ آپ یقین کریں نادیہ، چلیے آپ بات کر لیجئے، میں ایک سیکنڈ نذیر لغاری صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ بات ایک شخص تک محدود ہے، بات یہ ہے کہ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل 80 شوگر ملز ہیں، جس میں سے انہوں نے کہا کہ 9 سے 10 گروپس ہیں جن کی ایک گروپ کی کئی شوگر ملز ہیں، اس میں سے ہمیں پک کرنی تھی اور جن کے نام اس شوگر رپورٹ میں آئے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کا جو پورشن بنتا ہے وہ پوری ملک کی انڈسٹری کا یا پورے ملک میں جو شوگر کی پروڈکشن ہے اس کا 20% بنتا ہے۔ میں جہانگیر خان ترین صاحب کی بات کری ہوں، اور آج ہم نے پھر یہ دیکھا کہ خسرو بختیار صاحب کی جو بھائی کی ہے وہ بھی حکومت کا ایک اہم پلر ہے، اہم حصہ ہے۔ ان کے بھائی کی شوگر مل کو بھی نوٹس گیا، انہوں نے کہا جی میرے شیئر تھے لیکن اب میرے شیئر نہیں ہیں۔ یہ انڈیویجولز کی بحث سے نکل کر سر یہ جو امپریشن جو ہمیشہ سے اپوزیشن دیتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف نیب کو استعمال کرتے ہیں یا اپوزیشن کے خلاف کیسز بناتے ہیں یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دی بورڈ نہیں ہے، ہم کم از کم اس انیشیٹو کو تو اب وہ ملزم ہیں، وہ مجرم ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کرا لیتے ہیں، اس کے لیے بھی ابھی ٹائم چاہیے، لیکن ایک اچھے انیشیٹو کے طرف تو سراہنا چاہیے۔ اگر ایک اچھا انیشیٹو ہے اور اس کے ساتھ 3-4 اور ایجنسی ساتھ رکھتے تو آپ کو رکھنے میں بہت پہلے بہت چیزیں اور ہیں جواب دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کتاب کے بعد کیا معاملہ کہ آپ جب ہے، لیکن جب آپ کو بتایا گیا تھا وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے پہلے قید ایوان منتخب ہونے کے بعد جب آپ نے بلایا تھا اور آپ کو پوچھا تھا کہ ساری ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے تو نہ تو نیب کو کیس بند کرنا چاہیے تھا نہ آپ کو اس سے فرار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ تھا کہ مانو جبا کی لگ بھگ 400 ایکڑ زمین کو جو ہے وہ جیسے گاجر کے بھاؤ جو ہے دوستوں میں کھپایا گیا اس کا حساب ہونا چاہیے تھا۔ پی آر ٹی تو طرف کا منصوبہ تھا جو 1 کروڑ سے بھی زیادہ اوپر جب تو کہا جاتا ہے 2 کروڑ سے بھی چلا گیا تو اس کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ندیم بابر کا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا نذیر لغاری صاحب معذرت کے ساتھ ایک آڈیو کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تو لیٹ اس فکس دس ایشو ایز ویل۔ میں پیرزادہ صاحب سے کنٹینیو کر لیتی ہوں۔ پیرزادہ صاحب اپوزیشن کے منہ بند ہوں گے اس چیز سے کم از کم؟ نہیں بند ہوں گے۔ دیکھیں اپوزیشن تو بنیادی طور پر میرے ذہن میں کوئی تعصب نہیں ہے کسی کے خلاف، اگر کوئی معصوم ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو مجرم ہے ان کی گردن اڑا دینی چاہیے، سیدھی بات۔ میں سیاسی اور قانونی معنوں میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو اپوزیشن کے بیشتر لوگ ہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی اندرون سنگھ کی ڈاکو جماعت ہے، ان کے پاس جو عبد المجید لوائی اور دوسرے لوگوں کے، یعنی حال یہ ہے پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈروں کا اور ان کے گماشتوں کا کہ نیب ان سے پیسہ وصول کرتی ہے
اور پھر واپس وہی روپیہ سندھ حکومت میں جمع کرانا پڑتا ہے اور یہ پھر اس کو لوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جن سے وصول کرتے ہیں وہ اپنے عہدوں پہ برقرار بھی رہتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ سندھ کی جو ہائی کورٹ ہے وہ لوگ کس طرح عدالتی نظام کو چلا رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن عدالتی نظام دنیا میں دیانتداری سے ہی چلا کرتا ہے، اس کے بغیر ورنہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ جناب صوبائی بنیادوں پر کوئی فیصلے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک فیصلہ جو آیا ہے اس کے نتیجے میں ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. نون لیگ یہ تو عدالتی فیصلے ہیں نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ میں کہہ رہا عدالتوں کو آپ نہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہی. یہ نون لیگ یعنی بدترین ڈاکوؤں کی جماعت ہے، اس میں کیا شبہ ہے، وہ بھاگا ہوا ہے. اچھا قانون کو دھوکہ دے کے بھاگا ہوا ہے، مالیاتی نظام کو دھوکہ دے کر نواز شریف بھاگا ہوا ہے، اس نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس کے گماشتوں نے لوٹا ہے. یعنی مقدمے چل رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں. اور پہلی بار ہوا ہے کہ مقدمے، ذرا سی بات کہہ دوں، پہلی دفعہ ہوا ہے اس ملک میں کہا جاتا تھا مقدمے کہیں نہیں جاتے جی، ختم ہو جاتے ہیں، کہ معاملہ فرد ہے جرم سے گزر کر شہادتوں، آدھی سے زیادہ شہادتوں پر آ چکا ہے، اور یہ لوگ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، لغائی صاحب اپنی بات مکمل کر دیں تو پھر مجھے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کی طرف بھی جانا ہے. سوری اس وقت آواز آپ کی کلیئر نہیں تھی، آڈیو. نہیں، آپ بریگیڈیئر صاحب کی بات اسی دوران میں لغاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. میں کہہ رہی ہوں اگر آپ اپنی کوئی بات کمپلیٹ کرنا چاہیں تو میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف سوئچ کر جاؤں. میں نے گزارش کی ہے کہ آپ بریگیڈیئر صاحب کے پاس جائیں. اوکے ٹھیک ہے سر، اوکے فائن. بریگیڈیئر صاحب اکاؤنٹیبلٹی، اب ظاہر سی بات ہے قانون اپنا راستہ لے گا، جو بھی چیزیں ہیں اس میں کلیئرٹی آ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں تھوڑا سا پی ڈی ایم پہ سوئچ کر جاتی ہوں. آج ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کا سینئر قیادت کا وفد تھا وہ اے این پی کی قیادت سے ملا اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ سیاسی ماحول پہ اور پی ڈی ایم کے تمام جو انٹرنل جو معاملات ہوئے اس پہ انہوں نے بات کی. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے بیان سامنے آیا، اس میں سامنے آیا کہ جو لائک مائنڈڈ یعنی ایک جیسی سیاسی جماعتیں، سوچ رکھنے والی جو جماعتیں ہیں، ان کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب پی ڈی ایم ود ان پی ڈی ایم ایک اور پی ڈی ایم کے اندر سے ایک لائک مائنڈڈ گروپ نکل کے الگ جو ہے وہ گروپ بنے گا، جیسے کہ ہم نے سینٹ میں دیکھا کہ اپوزیشن کا ایک الگ گروپ بن گیا ہے. پی ایم ایل این نے باقاعدہ طور پہ چیئرمین سینٹ کو درخواست دے دی ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو زندہ رکھنے کے لیے جو لائک مائنڈڈ گروپ ہے اس میں یہی ہے، ایک تو جے یو آئی ایف ہے فضل الرحمان صاحب، اور دوسرے پی ایم ایل این جو کہ اس وقت سخت ناراض ہے ظاہری بات پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو اور اے این پی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی تو پہلے گڈ بائی کر گئی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پہ اس کی فیس سیونگ یہی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہوں اور کسی طرح کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کریں، کوئی تحریک کو آگے لے کے چلیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جان ہے، نہ اس میں آگے معاملات جو ہے آگے چلیں گے جس طرح وہ چاہتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس پہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی طارق پیر زیادہ صاحب سے، میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اکیلے نہیں ہے، ایف آئی اے جو ہے تمام مل اونرز کو سمن کر رہی ہے. انہوں نے سٹا مافیا کو سمن کیا ہے. سٹا مافیا نے جا کے بیان دیا ہے کہ جناب ہم جو سٹا کھیلتے رہے ہیں اور شوگر کی قیمتیں بڑھاتے رہے، اس میں جہانگیر ترین کی جو شوگر مل ہے وہ بھی شامل تھی. تو لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ جہانگیر ترین صاحب بالکل کوئی اینجل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے شوگر مافیا کے رول میں اور کارٹل میں ان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. اور دوسرا میں ایک بات بتا دوں کہ ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا جو ایف آئی آر ہے، الزام ہے، دیکھیں وہ یہی وہ پیسہ ہے جو کہ یہ لوگ اللیگلی انہوں نے اپنا لیا ہے یہ شوگر کے معاملات میں، اور وہ پیسہ باہر بھیجا ہے. تو یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے فار پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ ایک طرف ان کے بڑے کلوزسٹ کانفیڈنٹ ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں جن کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہم سب مانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا وہ پرنسپل ہے احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی فار آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کبھی اپنے پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ کبھی ایف آئی اے کو کسی کے تھرو یہ ڈائریکٹلی نہیں کہیں گے کہ جناب گو سلو آن جہانگیر ترین. وہ کہیں گے جناب ایوری بڈی شوڈ فیس دا لا، سب قانون کے سامنے برابر ہیں. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کی یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ ان کا اپنا کلوزسٹ ساتھی جو ہے
وہ بھی آج اپنا احتساب کے عمل میں انوالوڈ اور احتساب کے معاملات کو وہ فیس کر رہا ہے، اور کرنا چاہیے جہانگیر ترین صاحب کو۔ چلے ٹھیک ہے، اوکے فائن۔ سر کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں ذرا یہاں سے ایک بات، دو باتیں جلدی سے اس ٹاپک کو جلدی دیکھیں، یہ تاثر پیدا کرنا کہ ہم انصاف کے اصول کے لیے، احتساب کے حصول کے لیے اپنے قریب ترین ساتھی کو بھی قربان کر سکتے ہیں، جبکہ حقائق اور واقعات اور فائل پر موجود جو دستاویزات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مقدمات بنے ہوئے ہیں، ایک تو کمیشن کی رپورٹ میں بقول وزیر اعظم وہ ثابت ہی نہیں ہوئے، سبھی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اس کے اندر، اس میں تو جہانگیر ترین کا کوئی قصور نہیں تھا جو رپورٹ بالآخر عدالت نے فارغ کی ہے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے منی لانڈرنگ کا، آپ غور سے دوبارہ اس کے وکیل کو، منی لانڈرنگ کے نئے نہیں بنے، نہیں ذرا میری بات سن لیجیے، پرانی کیسز ہیں، جی یہ ابھی اس حکومت کے کیسز نہیں ہیں۔ نہیں میری بات سن لیں، یہ جو اب ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں یہ پچھلی حکومتوں میں نہیں کٹی تھی، یہ مقدمے روٹین میں ہی چلنے چاہیے تھے۔ آپ نے یہ تاثر دیا ہے فوری طور پر یہ رپورٹیں درج کروا کے، ایف آئی آرز درج کروا کے، کہ تو کو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور ہم دیکھیں کتنے انصاف کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اپنی پارٹی کو اس لیے نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وقت ثابت کرے گا میرے تجزیے کے مطابق کہ آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، اگر واقعات نہیں ہیں، دستاویزات نہیں ہیں، ان کو نکال دیا تو پارٹی سٹرونگر ایمرج ہوئی، پارٹی کمزور نہیں ہوئی جب وہ 20 ایم پی ایس کو نکالا گیا تھا۔ نہیں، ٹیکنیکلی یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور اس کے اوپر تو جو الزام ہے ثابت نہیں ہوگا تو کلین چٹ مل جائے گی۔ نہیں، آپ درمیان میں جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ ان سے تفتیش کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو تفتیش کے لیے باقاعدہ پیش ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اضافی قدم اٹھایا گیا ہے یہ دونوں انصاف کے حساب سے بھی اور اسے کیا کہتے ہیں دوسرے نقطہ نظر سے بھی کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، غلط لغاری صاحب، میں اس پولیٹیکل کوسچن کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں۔ آپ کا آواز میری کلیئر آ رہی ہے سر؟ جی بالکل کلیئر ہے۔ اوکے سر، مجھے بتائے گا کہ پی ڈی ایم میں جو ریفٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو پیپلز پارٹی اور پھر اے این پی نکل گئی، پیپلز پارٹی کی شدید ریزرویشن، شو کاز نوٹس، ایوری تھنگ۔ آج پیپلز پارٹی کے وفد نے جو اے این پی سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ایک جیسی سوچ رکھنے والی جماعتوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک اور لائک مائنڈڈ گروپ ود ان پی ڈی ایم ہم آنے والے دنوں میں سامنے دیکھیں گے، ایک الگ اپوزیشن؟ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اور اپوزیشن پارٹیاں خاص طور پر سینٹرل لیفٹ کی اور لیفٹ کی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا اتحاد بنائیں، لیکن پیپلز پارٹی میرے خیال میں کوشش یہ کر رہی ہوگی کہ اے این پی کو راضی کرے کہ وہ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ رہے، اور وہ اگر پی ڈی ایم میں نہیں رہتی ہے اے این پی تو شاید پیپلز پارٹی بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گی، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا خیال یہ ہے کہ جو پارٹیاں لیفٹ کی پارٹیاں ہیں اور ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتی ہیں، جو پاپولر جو نون لیگ کا وہ جو ہے اس سے ایک مختلف نقطہ نظر رکھنے والی پارٹیاں وہ ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ رہی ہیں، یعنی اچکزئی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے نیشنل پارٹی وہ ہمیشہ ساتھ رہی ہے۔ سر یہ تو رائٹ اور لیفٹ ونگ کی پارٹیز کی ڈیوائیڈ نہیں ہو گئی؟ یہ اسی طرح ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں مولانا بیٹھے ہیں وہاں پر لیفٹ کی پارٹیاں لیفٹ کے طور پر تو نہیں آ سکتی ہیں نا، کیسے نیشنل پارٹی آ جائے گی؟ نیشنل پارٹی کا کلیئر پروگرام جو ہے وہ تو ایک پروگریسو سوشلسٹ پارٹی ہے نیشنل پارٹی، اور اس کے علاوہ آج اچکزئی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی ایک نیشنلسٹ اور پروگریسو پارٹی اور لیفٹ کی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل جو ہیں ان کی بی این ایم جو ہے بی این پی جو ہے وہ چلی جائے اس اتحاد کی طرف، اور دیگر پارٹیاں بھی ہیں جو ابھی تک کہیں کسی تال میں شامل نہیں ہیں، وہ پارٹیاں بھی شامل ہو جائیں۔ اختر مینگل صاحب، اختر مینگل کا آپ کس کیمپ میں دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی، اے این پی والے، لیفٹ؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کریں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا پسند کریں گے۔ وہ ایک چونکہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ اختر مینگل کے ساتھ، اختر مینگل کی حکومت کو ختم کر کے ان کی جگہ پر جو ہے میر جان جمالی کو لائے تھے، تو اور اس وقت وہ اس کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے،
تو یہ کچھ رنجشیں پہلے سے بھی ہیں اور نہیں ہے ممکن کہ اختر مینگل جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی طرف جائیں، لیکن یہ کہ نیشنل پارٹی اور عبدالصمد چکرئی وہ اقتدار میں ساتھ رہے ہیں نون لیگ کے، اس لیے اب ان کو اچھا لگے گا کہ وہ وہاں پر ان کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. تو باقی رہ گئے شیرپاؤ صاحب. تو شیرپاؤ صاحب کا پہلا تجربہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے نکلنے کے بعد، پیپلز پارٹی سے نکلنے کے بعد اس پارٹی میں آ کر شامل ہوئے تھے. اب وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں ان اتحادیوں کے ساتھ، یا پھر یہ کہ وہ ان کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، یہ تو آنے والا وقت بتائے. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو پارٹی، اوکے میں مختصر سا بریک لوں گی، بریک سے واپس آؤں گی، جو دیگر پینلسٹ ہیں ان سے بھی ذرا ان کی رائے لوں گی کہ وہ آنے والی، اچھا اب یہ تو پی ڈی ایم ودن پی ڈی ایم یا آپ دو کیمپس میں آپ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، یا آپ کی جو ڈیویژن ہے وہ لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو ہمیشہ لیفٹ ونگ کی پارٹی یا رائٹ ونگ کی پارٹی ہمیشہ کہا جاتا تھا. لیکن سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو احتجاجی تحریک کا بیڑا اٹھایا تھا ان پورے ایک اپوزیشن نے، گرینڈ اپوزیشن الائنس نے، وہ بھی اگر اس کے ساتھ ساتھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہوگا اور حکومت کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں، میں ساتھ رہی ہوں. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی royalfans.com پر آرڈر کریں. کرونا وائرس سے کتنے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ اس بیماری کے تقریباً 97% مریض مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں. کورونا وبا ہے، احتیاط جس کی شفا ہے. صرف رائل فینس سے ملے خوبصورتی اور دلکشی کا منفرد انداز. رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. جی ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے، جو نذیر لغاری صاحب نے بڑا اچھا بریف بھی کیا اور بڑا ڈیٹیل بریف کیا کہ کس جو ڈیویژن ہو رہی ہے وہ کن بیسس پر ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ڈو یو اگری ود آل دیز تھنگز اور یو ہیو سم ادر لائک اسٹانس؟ نہیں دیکھیں، نذیر لغاری صاحب نے بائی لارج بات بالکل صحیح کی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، پی ایم ایل این ہو اور باقی جو دوسری چھوٹی پارٹیز ہیں، ان سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جن کو یہ سامنے لے کے آئے ہیں. اب ان میں سے اگر 2-3 نکل بھی جاتے ہیں، 4-5 رہ بھی جاتے ہیں، مین تو وہی ہے جے یو آئی ایف ہے اور پی ایم ایل این ہے، اور باقی جو ہے وہ پارٹی ان کی کوئی دیر آف نو کانسیکوینس ہے. یہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کا اس کا صورتحال یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ صرف گون ود دا ونڈ، میری نظر میں پی ڈی ایم از آلریڈی گون ود دا ونڈ. اب تو یہ ہے کہ جو اس کا جو فارمل جو ہے ڈس انٹیگریشن، وہ آپ کو کچھ چیزیں خود آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی. امپورٹنٹ چیز اب یہ ہے کہ یہ تینوں بڑی پارٹیز، خاص کر پی ایم ایل این اور جے یو آئی، یہ اب دیکھیں کہ ان کو یہاں تک لانے میں ان کی لیڈرشپ نے ان پارٹیز کو کتنا نقصان پہنچایا. خاص مریم نواز صاحبہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایکسپوز کیا اپنی پولیٹیکل امپیچورٹی، اپنی گرومنگ، اپنے لو آئی کیو اور اپنا لو ویژن. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے میں مریم نواز کا بھی بڑا ہاتھ تھا. پہلے بھی عمران خان نواز شریف کا جو گورنمنٹ گئی اس میں بھی مریم نواز کا بڑا ہاتھ تھا. اس ایک اور پروگرام میں بھی بات کر سکتے ہیں. ہونا اب یہ چاہیے کہ بے شک بلاول کا پرفارمنس بیٹر دین مریم نواز، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس میں جے یو آئی ایس کے اندر جو سینئر لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو گئے فضل الرحمان صاحب کے سامنے. اسی طرح پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کھڑی جائے کہ جناب یہ ہیڈ انف کہ بچوں کے ہاتھوں میں پارٹی نہیں دے سکتے، ہم یہ ملک کی سیاست ایک بچوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے. ٹائم از کم کہ اتنی بڑی تحریک کو انہوں نے خراب کر دیا، برباد کر دیا اس تحریک کو. یہ
कि दोनों पार्टी के, तीनों पार्टी के लोग खड़े हो जाए और एक नई क़यादत को सामने लेके, ये एक्चुअली होना चाहिए इन पार्टी में। चलें, ये तो आपने एक आइडियल सिचुएशन पीडीएम के हवाले से बता दी कि क्या, बट जो उनकी एहतजाजी तहरीक थी, जो हुकूमत गिराओ तहरीक थी, आप तो मेरे सवाल से पहले ही आंसर है, जो हुकूमत हटाओ, हुकूमत गिराओ, हुकूमत मुकाओ तहरीक थी, वो किधर गई? देखिए पीडीएम गॉन विद द विंड, तहरीक गॉन विद द विंड। नहीं सर, मैं हो ही नहीं सकता। I got your point, सब डाइवर्जेंट इंटरेस्ट I है। move to तारिक पीरजादा साहब, I move to तारिक जी। देखिए बात ये है, आज पीपल्स पार्टी ने वो वहाँ पर पहुँच के वली खान के इलाके में जहाँ ये मुलाकात करने के लिए गए हैं एमएल से और दूसरे लोगों से, इन्होंने बयान दिया है बड़ी वजाहत के साथ कि नून लीग ने पीडीएम को तोड़ दिया है। तो अमलन दोनों आवाजें एएनपी की और पीपल्स पार्टी की मिल चुकी हैं और पीडीएम हकीकतन टूट चुकी है। अब उसका रस्मी कोई ऐलान होना बाकी है। ज्यादा ये है कि कोई एक हिस्सा अलहदा हो जाए तो दूसरा हिस्सा कायम नहीं रह सकता। मजे का जिस बात पे मैं हंस रहा था, वो मज़का खेजियत इस बात वो मेरी मज़का वो इनकी मज़का खेजियत जो है इनकी तहरीक की, वो है जिससे हमें हंसी आ रही है। ये लोग बड़े मंजे हुए बज़ाहिर सियासतदान, इन्होंने उम्रें गुजारी हुई, कोई वजीर आज़म रह चुका है, कोई कुछ रह चुका है, 30 साल ये लोग हुकूमतें कर चुके हैं, 15 साल। हाल ये है कि ये एक मामूली से इत्तेहाद को जिसका मकसद हुकूमत को हटाना था, हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म इमरान की हुकूमत को, उस एक नुक्ते पर भी एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं रह सके। और वो जो अपने अपने मुफाद की बात है, वो तो तमाम दुनिया के अंदर तमाम पार्टियों के अपने मुफादात होते हैं। देखना यह है कि मुफाद मुश्तरक पर आप कैसे मुत्तहिद रहते हैं। इतनी अगर आप में सलाहियत नहीं है तो आप दो कौड़ी की सियासी पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग, देखें मरियम नवाज एक तो बुनियादी तौर पर नीम तालीम याफ्ता खातून है, बुरा ना मनाइएगा, मैं सियासतदान के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, बतौर खातून नहीं बात कर रहा हूँ। एक सियासतदान है, बनाने की कोशिश की जा रही है, तालीम नहीं है, समझ नहीं है, शऊर नहीं है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पार्टी का। हाल देखें क्या है कि पूरे मुल्क में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनका मजाक उड़ा रही है, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखें जब करप्शन देखें इन लोगों की क्या है। ये शायद खाकान अब्बासी मैंने पहले भी कई दफा कहा, मरी के लोगों ने शिकस्त फाश देकर निकाल दिया था, इन्होंने एक सियासी रिश्वत के तौर पर उन्हें लाहौर से मुंतखब करवाया और वो एक जमहूरियत के अलमबरदार के तौर पर यहाँ इस मुल्क में जनाब बयानात रोजाना देता है। हाल देखिए इन लोगों का क्या है। तो ये मज़का खेज सूरत हाल है कि एक नुक्ते पर भी ये इनकी तमाम तर शऊर जो है इनको मुत्तहिद नहीं रख सका। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाह रही थी नज़ीर लगारी साहब, हम पीडीएम को गुफ्तगू मज़ीद कर लेंगे कि बेसिकली जो कॉमन गोल था, जो कॉमन एजेंडा था, वो तो यही था कि हुकूमत गिराना है। तो अब जो आपस में तितर बितर ये लड़ पड़े, तो वो जो इनका एक टारगेट था या गोल था, वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इस सवाल से पहले आज एक खबर और भी मैं कहीं पर देख रही थी कि चौधरी निसार साहब जिन्होंने इलेक्शन जीता था लेकिन उसके बाद उन्होंने ओथ भी नहीं लिया, इसी तरह से इसहाक डार साहब जो कि सेनेटर बन गए लेकिन अब वो मुल्क से मुल्क बदर है, सेल्फ एग्जाइल पर हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी जाए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा और एजेंडा में शामिल है? देखिए काबीना की कमेटी है, उन्होंने तो इसको मंजूर किया है कि जी ठीक है हम इस तरफ कानून साजी की तरफ जाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि इनको सिंपल कानून साजी के जरिए ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये कानून का मामला नहीं है, ये पार्लियामेंट का मामला है। पार्लियामेंट के बारे में इनको आइन के साथ रजू करना पड़ेगा और आइन से रजू करते हुए इनको सोचना पड़ेगा कि उनके पास मतलूबा अक्सरियत है या नहीं है, 2/3 अक्सरियत है या नहीं है। आइन के रुकन का हल्फ जो है वो कानून में नहीं है, वो आइन में है, और आइन फैसला करेगा कि जनाब वो ऐसा हो सकता है, क्या वो आइनी तरमीम लाना चाहते हैं और क्या उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आइनी तरमीम ला सकें। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। नहीं तो इनकी रुकनियत खत्म करने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होगी। जी बिल्कुल ऐसा है कि कौमी असम्बली के मेंबर के उसके मेरिट पर होने का या उसके, लेकिन चौधरी निसार ने तो ओथ भी नहीं लिया। नहीं ना ले, उसके बावजूद भी उसकी रुकनियत खत्म करने का तरीकाकार आपको आइन में जाकर तलाश करना पड़ेगा या आइन में वज़ा करना पड़ेगा
آپ سمپل قانون کے ذریعے پارلیمنٹ کے کسی ممبر کو اچھا اور چودھری نثار بھی پارلیمنٹ اچھا کے ممبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ ذرا سر ایک سیکنڈ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم نیر بخاری صاحب. وعلیکم السلام. نیر بخاری صاحب جاننا یہ تھا کہ جو آج پیپلز پارٹی کا ایک سینئر قیادت کا وفد بشمول آپ کے اے این پی کی قیادت سے ملا ہے, ایجنڈا کیا تھا سر, کیا امور زیر بحث آئے؟ بنیادی طور پہ ایک تو جو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اسلم یار ولی صاحب, وہ علیل تھے اور کرونا سے, اور ان کی بیمار پرسی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھیجا تھا, اور وہاں ان کی بیمار پرسی کے لیے ہم گئے, اور پھر جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ملک کی ہے وہ زیر بحث آئی, اور اویسلی جب پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی سر, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے اتحاد سے نکل گئی ہے اے این پی, لیکن پیپلز پارٹی باوجود ہزارہ ریزرویشنز کے پی ڈی ایم کے اتحاد میں ہے. کون کس کو کنونس کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی باہر نکل جائیں, یا آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ واپس آ جائیں؟ نہیں, یہ قطعاً نہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں, نہ ہم نے ان کو کہا واپس آ جائیں. ہمارا فیصلہ تو ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ 11 تاریخ کو کراچی میں ہے, اور اس میں ہی پارٹی ہماری ڈیسیژن لے گی جو فردر پلان آف ایکشن ہے, جو فردر ہم نے کس طرح وے فارورڈ کیا ہوگا پالیٹکس میں موجودہ صورتحال ہے. ایک بات تو بڑی طے شدہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف جو بنیاد رکھی گئی تھی پی ڈی ایم کی, وہ آبجیکٹ یہ تھا کہ نااہل حکمرانوں سے نجات کیسے, کیونکہ ملک کی جو صورتحال ہے جس میں بالخصوص معاشی صورتحال وہ بڑی ابتر ہے, اور لوگ بہت پریشان ہیں, مہنگائی کا ایک بوجھ بہت بڑا آئے دن پڑ رہا ہے, کموڈیٹیز اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹس میں, لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں رہی ہے. تو اس پہ تو آج بھی ہم متفق ہیں کہ اس حکومت کے خلاف جو بھی جمہوری انداز سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو بھی شریک ہوگا اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. مطلب آپ کے ساتھ جو شریک ہوگا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اب جو بھی حکومت مخالف مہم ہوگی اس کو لیڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرے گی, جس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے وہ ساتھ آ جائے. بالکل, پیپلز پارٹی ہی نے پہلے لیڈ لی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میزبانی میں یہ پی ڈی ایم بنی تھی, اس میں ایک چارٹر طے ہوا تھا, اس میں ایک ایکشن پلان تھا, اس ایکشن پلان کے ہم سارے پابند ہیں, اور پی ڈی ایم کو جو دھچکا لگا اس کی بنیادی وجہ پی ڈی ایم کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی وجہ سے ہوا کہ نہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا, اور خود ساختہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے دو پولیٹیکل پارٹیز کو شو کاز نوٹس دیا, یہ ایکسپلینیشن مانگی. یہ شو کاز نوٹسز اور ایکسپلینیشنیں ماتحتوں سے ہوتی ہیں یا ود ان اون پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو. پی ڈی ایم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ الائنس تھا اگینسٹ دی گورنمنٹ, اور الائنس میں جتنی پارٹیاں تھیں وہ برابر کی شریک تھی, ایٹ پار ان کے ریلیشنز تھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکرٹری جنرل نے نوٹسز بھیجے یہ تجاوز کیا اپنے اختیارات. لیکن نیر بخاری صاحب, جس چارٹر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس چارٹر کے تحت ہی آپ لوگوں نے سب نے مل کر صدارت حوالے کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے عہدے ڈیوائیڈ کیے تھے, پلس یہ کہ اسی میں یہ طے بھی پایا تھا کہ جی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, تو ڈیپٹی چیئرمین جے یو آئی ایف کا ہوگا, اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. تو اس چارٹر کی تو پھر جب آپ لوگ کی طرف سے بھی نہیں مانا گیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی لیڈ کرے, تو وہ چارٹر از نو ویئر ناؤ. دیکھیں بنیادی بات آپ دیکھیں, ایک تو یہ آپ نے کہا کہ جو ہم نے صدر بنایا, جس میٹنگ کا ریفرنس دے کے شو کاز نوٹس دیا گیا اس کو پریزائڈ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. اس میٹنگ میں جو سینئر وائس چیئرمین راجہ صاحب شریک نہیں تھے. یہ 4-5 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو وہ پی ڈی ایم تو نہیں ہے, پی ڈی ایم تو مجموعہ ہے 10 جماعتوں کا. اور پھر جو آپ کہہ رہی ہے کہ یہ طے ہوا چیئرمین پیپلز پارٹی کا اور باقی 2 عہدے, قطعاً چیئرمین کا بالکل سربراہی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا, لیڈر آف اپوزیشن کا
اور ڈپٹی چیئرمین کا وہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا، اور اسٹیئرنگ کمیٹی میں راجہ پریشر صاحب تھے اور انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی ادھر. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ نیر بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو اب مختصراً یہ کہ نیر بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی، اور حکومت مخالف جو مہم ہے، جو تحریک ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی چلائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی چلائے گی. جن کو ان کا ساتھ منظور ہے، جو ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ ان کا ساتھ دیں. لغاری صاحب، یور کامنٹ سر. دیکھیں، پیپلز پارٹی اس لحاظ سے تو وہ تھی کہ اس نے پی ڈی ایم بنانے کے لیے پہلا اجلاس انہوں نے کیا تھا، اور جب یہ عہدیداروں کا انتخاب ہو رہا تھا تو پہلے سے نام آ گیا تھا مولانا کا، اور کسی نے اس پر وہ نہیں کیا، ریزرویشن نہیں کی. اور حالانکہ مولانا کی نہ تو پارٹی دو پارٹیوں سے بڑی تھی، بلکہ اور بھی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے صدر اور بھی کوئی ہو سکتا تھا اس کا. لیکن مولانا نے ذمہ داری کو اس مرحلے میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پورا نہیں کیا. مولانا نے جب شرط لگائی استعفوں کی، مولانا اسی مائنڈ سیٹ میں تھے جس میں جولائی 2018 میں تھے، اور 2018 بہت آگے جا چکا ہے. نہ تو پی ایم ایل این تیار تھی استعفے دینے کے لیے، نہ پیپلز پارٹی تیار تھی، اور نہ دیگر پارٹیاں تیار تھیں، لیکن انہوں نے شرط لگائی. اور شرط کہاں سے آئی؟ یہ نواز شریف صاحب نے شرط بھجوائی. نواز شریف صاحب کو معلوم تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی استعفے دینے کے تیار نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کا مطلب لانگ مارچ کو روکنا تھا. لانگ مارچ کو روکنے کا کریڈٹ جناب نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو اور محترمہ مریم نواز کو جاتا ہے. انہوں نے لانگ مارچ روکا، ورنہ پاکستان میں سیاست کی کیمسٹری چینج ہو رہی ہوتی. اچھا، ایک سیکنڈ سر، بریگیڈیئر صاحب ایک سیکنڈ، ٹائم کی کمی ہے. بریگیڈیئر لغاری صاحب ایک سیکنڈ. بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ مجھے بتا دیجیے گا، اگر یہ بات درست تسلیم کر لی جائے لغاری صاحب کی، تو لانگ مارچ کو روکنے کے بینیفیشری کون ہے، اور کیوں، کیا وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا مریم صاحبہ نے لانگ مارچ کو روکا یا ہرڈلز کریٹ کی؟ کیونکہ جب نتی کیا استعفوں سے تو ڈیفینیٹلی وہیں پہ مسئلے شروع ہوئے. دیکھیں، جیسے پہلے میں نے کہا تھا، یہ تمام 3-4 بڑی پارٹیز کے اپنے پولیٹیکل مفادات ہیں، ان کے خاندانوں کے مفادات ہیں. ایک چیز آپ یاد رکھیں، لانگ مارچ ہو یا نہ ہو، وہ شاید اس میں پتہ نہیں کیا جان رہتی ہے یہ نہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کو پتا ہے کہ 2.25 سال رہ گئے اگلے الیکشن میں. پیپلز پارٹی کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائے. وہ کیوں تحریک چلائیں؟ دے آر سو کمفرٹیبل اینڈ سیم. پوری گورنمنٹ کے پاس ہے، پیسہ ہے 18 والا، وہ ان کے پاس ہے. ان کا موج میلہ سندھ میں لگا ہوا ہے. وہ بیوقوف ہی ہوں گے جو کہ اپنی تحریک چلائیں گے ایک فیڈرل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، یا یہ کہ جناب کو اگلی الیکشن ہوتے ہیں. وہ کیوں چاہیں گے؟ دے آر ویری کمفرٹیبل. نہ کراچی میں، پنجاب میں ان کی فالوئنگ ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ اپنا کے پی میں ہے. انہوں نے کون سی تحریک چلانی ہے؟ سندھ سے بیٹھ کے انٹیریئر سے وہ تحریک چلائیں گے؟ کوئی بھی سیریس نہیں تھا. جی اچھا ایک سیکنڈ، طارق پیرزادہ صاحب، اب یہ دو نیریٹو ہمارے سامنے آ گئے. لغاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو تحریک چلا رہی تھی، they were against, they mean JUIF پلس مریم صاحبہ، وہ لانگ مارچ کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے جو ہے وہ سارا معاملہ خراب کیا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، پیپلز پارٹی کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں تھا، وہ تو سکون سے ایک صوبہ لے کر بیٹھے ہوئے حکومت کرے، وہ کیوں تحریک چلائیں گے؟ What do you say? Last comment. ان سب نے جھوٹ بولا سوائے فضل الرحمان کے. ان سب نے، ان کو معلوم تھا کہ یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے، یہ استعفے نہیں دے سکتے. اور جس شخص کے پاس جو استعفیٰ دینے کا خواہش مند تھا، وہ تو ایک غیر نمائندہ شخصیت تھی جس کا نام فضل الرحمان تھا. چنانچہ آخری بات جو نیر بخاری نے بات کی ہے، اگر اردو کی غلطی اس فکرے میں زبان کی شامل نہیں ہے، انہوں نے کہا الائنس تھا، تو اس کا مطلب ہے الائنس تو ٹوٹ چکا ہے. یہ اس پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ پردہ داری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ نیر بخاری صاحب کا پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے کہ الائنس تھا، یعنی پی ڈی ایم تھی. اب اگر حکومت مخالف تحریک چلانی ہے تو وہ پیپلز پارٹی طے کرے گی، پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی. جس کو اس میں شامل ہونا ہے وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لے. نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.